बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू द टॉकिंग आर्ट। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है ये थोड़ी सी लेंथी होने वाली है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको ये बता दें कि इस चैनल पे हम बुक्स के बारे में बात करते हैं और फ्रेगरेंसेस के बारे में बात करते हैं। अगर आपको ये कंटेंट ऐसा अच्छा लगता है और मज़ीद ऐसे कंटेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल विज़िट कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ भी आप देख सकें। आज एक कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं हम इसको, एक इस ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमने बात करनी है। थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी है और इस बारे में पोलराइजेशन है इस बारे में, लेकिन मतलब राय इस बारे में इस तरह की है कि मौसीकी जितनी हमारे इर्द गिर्द मौसीकी आजकल चल रही है, लगता तो नहीं है कि ये कंट्राडिक्टरी है, मेरे ख्याल में कंसेंसस ही हुआ पड़ा है इसके ऊपर। लेकिन अगर हम इसको एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उसमें यस सम सीरियस इसमें कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं और इख्तलाफात हैं। ये कि इस्लाम को लेके, मज़हब को लेके मौसीकी जो है वो एक इख्तलाफी मसला है, इसको फ़िक़ही मसला भी कह सकते हैं। और सम टाइम हमारे जब हम बचपन में कोई भी चीज़ एक कंटिन्यूस एक बंदा जब करके आ रहा होता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे एक लाशऊर का हिस्सा बन जाती है। अगर हम बचपन से मौसीकी को हराम सुनते आ रहे हैं तो वो कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी हम हुर्मत के बारे में सुनते आ रहे होते हैं तो वो हमें उसके बारे में मज़ीद हमें कुछ रिसर्च करने की भी समटाइम ज़रूरत नहीं पड़ती। हम उसको ऐसे ही एज़ इट इज़ ही लेते हैं और सारी ज़िंदगी हम उसी एक नज़रिए के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। इस्लाम और मौसीकी को लेके भी कुछ इंतहाएँ हैं। कुछ लोग हैं जो इसको कतई तौर पे हराम समझते हैं इस्लाम में म्यूज़िक को, कुछ लोग हैं जो इसको हलाल समझते हैं और कुछ लोग इसको कुछ सर्टेन कंडीशंस में हलाल समझते हैं। और मुख्तलिफ़ आराय हैं इस इस्लाम में म्यूज़िक को लेके। तो कुछ उलमा जो है इसको यस कहते हैं, कुछ नो कहते हैं, हमसे मे बी ये हलाल हो कुछ सर्टेन कंडीशन में, लेकिन कंसेंसस इसके ऊपर नहीं हो सका और मेरा नहीं ख्याल कि उस पर आगे जाके कुछ होगा या नहीं होगा, इस बारे में हम नहीं जानते। लेकिन एक चीज़ है, उलमा इसके बारे में बात भी बहुत कम करते हैं और उसकी रीज़न शायद एक ये भी है कि मजहबी इंतहा पसंदी सम टाइम इतने ज़्यादा डोमिनेट कर जाती है कि लोगों के ऊपर फतवे लगाकर उनको फिर अल्लाह ताला के हवाले कर दिया जाता है। आज हमारी जो वीडियो है इस नशिस्त में हम थोड़ा सा इस टॉपिक को छेड़ेंगे थोड़ा सा, और आज हम एक किताब के बारे में बात करेंगे। जो लोग खालस तहकीक वाले अहबाब हैं या जो लोग सीरियसली दयानतदारी के साथ इस टॉपिक के बारे में या मौसीकी के बारे में, इस्लाम में इसका जो है वो स्टैंड बुक क्या है वो उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। और आज की इस वीडियो में जैसे मैंने बताया हम एक किताब के ऊपर बात करेंगे। मैंने इस टॉपिक के ऊपर 2 किताबें पढ़ी हैं, एक दोनों का नाम इत्तफाक से इस्लाम और मौसीकी ही है। और जो पहली किताब इस्लाम और मौसीकी की मैंने पढ़ी थी वो हज़रत मौलाना मोहम्मद जाफ़िर शाह साहब फुलवारवी उनका नाम था पूरा, मौलाना मोहम्मद जाफ़िर शाह फुलवारवी, उन्होंने लिखी थी। वो तो बेसिकली बहुत ही आप कह लें कि बड़े प्रोपोनेंट थे इस्लाम में म्यूज़िक की हिल्लत के ऊपर, अबाहत के ऊपर, म्यूज़िक हलाल होने के ऊपर। इस चीज़ को वो उसका प्रचार भी उन्होंने इस किताब में बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली ये सारी की सारी किताब जो है इसमें उन्होंने कुरानी हवालों से, अहादीस से, फ़ुक़हा से, आइम्मा से इस चीज़ को साबित करने की कोशिश की है और इस्तदलाल किया है कि मौसीकी जो है वो मुबाह है और इस्लाम में इसकी हिल्लत के ऊपर उन्होंने बात की है। और इस किताब में तो उन्होंने खैर बहुत सारी जो अहादीस ऐसी हैं मुतवातर से जो हैं जो कि इस्लाम की हुर्मत के ऊपर इस्तदलाल करती हैं उसको भी उन्होंने एड्रेस किया है और उनको भी उन्होंने डीपली जाके इस चीज़ को भी एड्रेस किया है और उनके ऊपर भी बात की है। जो हुर्मत वाली हदीस है उनके ऊपर भी, तो वो भी तकरीबन 350 के करीब पेजेस हैं उस किताब के भी, और बहुत ही वो भी एक रिच किताब है इन टर्म ऑफ नॉलेज। लेकिन आज हमने जिस किताब के बारे में बात करनी है, इस किताब का नाम इस्लाम और मौसीकी है, लेकिन इस किताब को लिखा है हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब ने। एक्चुअली 2 लोगों ने इस किताब को लिखा है। मौलाना मोहम्मद शफ़ी साहब मुफ्ती हैं वो, और इस किताब उन्होंने असल में एक किताब लिखी थी कश्फुल अना अन वस्फ़िल गना, एक रिसाला था जो अरबिक में उन्होंने लिखा था। लेकिन ये जो किताब इस्लाम और मौसीकी है ये एक एक्सटेंशन है उस किताब के, तर्जुमा भी हम इसको कह सकते हैं लेकिन एक एक्सटेंशन भी है। मौलाना अब्दुल मुइज़ साहब ने इसका तर्जुमा भी किया है और इसकी शरह भी की है।
اکارڈنگ ٹو عبد المعید صاحب انہوں نے اس کتاب کو کے اوپر جو ہے وہ کافی ساری ویلیو ایڈیشن کی ہے, کافی ساری چیزیں ایکسٹرا ایڈ کی ہیں, کچھ احادیث بھی ایڈ کی ہیں, کچھ ائمہ کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ایڈ کی ہیں انہوں نے, تو انہوں نے اس کے اوپر کافی سارا اور کام بھی کیا ہے. تو ٹوٹل اس کتاب کے بھی تقریباً 450 کے قریب اس کتاب کے ٹوٹل پیجز ہیں. اور اس کتاب میں اگر ہم اس کتاب کی بات کریں جو پہلے 85 پیجز ہیں وہ تو مولانا عبد المعید صاحب کا اپنا ایک دباچہ ہے, انہوں نے اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے, اپنا پوائنٹ آف ویو ہے وہ رکھا ہے اس کتاب میں. اس کے بعد 86 پیج سے آن ورڈ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں مولانا مفتی صاحب کا جو رسالہ تھا کشف العنا عن وصف الغنا, اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی, اس کا ترجمہ بھی کیا ہے. جیسے میں نے بتایا کچھ کافی ساری چیزیں انہوں نے اس میں مزید ایڈ بھی کی ہیں. اور اس کتاب میں اگر ہم سٹارٹ کریں اسٹارٹ سے اس کتاب کو جو اس اسپیسیفک اس رسالے کی بات کریں, اس رسالے میں ناظرین جب سٹارٹ ہوتا ہے انہوں نے اس کتاب میں ایک چیز انہوں نے سٹارٹ میں بھی اس چیز کے بارے میں بات کی ہے مولانا مفتی, جو انٹرسٹنگ بات ہے اس کتاب کے بارے میں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں نے جو پہلی جو کتاب تھی اسلام الموسیقی مولانا محمد جعفر شاہ صاحب کی, اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کی, ہم اس کتاب کے اوپر ہی کیوں بات کر رہے ہیں. اس کی ایک ریزن ہے, اور ریزن کافی انٹرسٹنگ ہے کہ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے آپ میں جو ہے نا وہ اصل میں یہ دونوں جو لوگ ہیں مفتی شفیع صاحب اور عبد المعید صاحب جنہوں نے اس کا ترجمہ بھی کیا جو ریئل کتاب بھی تھی, دونوں اسلام میں موسیقی کو جائز نہیں سمجھتے. مطلب وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ جو ہے وہ موسیقی اور ان کے جو آلات ہیں وہ حرام ہیں, اس چیز کے وہ قائل ضرور ہیں, اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ کتاب لکھی گئی ہے. لیکن جو لوگ موسیقی اس کتاب کا جو فائدہ یہ ہوگا, دو طرح کے لوگ ظاہر ہے وہ بھی ہوں گے جو موسیقی کو, جو ایک نارمل لوگ ہیں جس طرح میں ہوں یا آپ لوگ ہیں, تو اس میں سے آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو موسیقی کو حرام سمجھتے ہوں گے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اسلام میں موسیقی کو حلال سمجھتے ہوں گے. اب دونوں لوگ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کے دونوں کے عقائد جو ہیں وہ مزید مضبوط ہوں گے صرف ایک کتاب کو پڑھنے سے. اس وجہ سے یہ کتاب کافی انٹرسٹنگ ہے, اور وہ کیسے ہوں گے وہ ہم آگے بات کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا اس کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ کیسے ہوں گے. اب اس میں کرنا یہ ہے آپ لوگوں نے جب اس کتاب کو پڑھنا ہے تو جیسے میں نے بتایا کہ وہ جو دونوں حضرات ہیں مفتی صاحب اور مولانا صاحب وہ اس کی حرمت کے قائل تو ہیں. اب انہوں نے یہ کتاب اسی کانٹیکسٹ میں لکھی ہے جو حرمت کے حوالے سے ہی, لیکن انہوں نے یہاں پہ جو ایمانداری کی بات جو ہے وہ یہ کی ہے, انہوں نے خود بھی اس چیز کا ذکر کیا. مولانا مفتی جو ہے وہ شفیع صاحب نے اسٹارٹ میں اس بات کا ذکر کیا کہ جو ایک عالم ہے اس کو, جو دیانتدار عالم ہے اس کو خود رائے سے بچنا چاہیے, اور دیانتداری کے ساتھ جو چیزیں ہیں وہ عوام کے سامنے رکھنی چاہیے. اب انہوں نے ساتھ ساتھ اپنی شرح بھی کی ہے, جو احادیث ہے اس کو آگے سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیانتداری کے ساتھ, پوری دیانتداری کے ساتھ چیزوں کو رکھا ہے. انہوں نے اس کتاب میں حرمت کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ اسلام میں جو چیزیں جو دلائل ہیں قرآن کے حوالے سے, احادیث ائمہ کا جو عقیدہ رہا ہے وہ اس کی حرمت میں, اور اپوزٹ جو سائیڈ ہے جن لوگوں نے جو لوگ اس کو حلال سمجھتے ہیں اس میں بھی جو قرآنی آیات ہیں, جو احادیث ہیں, جو فقہا کی, جو صوفیاء کی رائے ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی ہے. تو یہ اس چیز میں جو انٹرسٹنگ بات تھی. تو اگر آپ تو ساتھ ساتھ میں جیسے میں نے بتایا انہوں نے ان احادیث کی کمنٹری بھی کی ہے, اور کسی چیز جو اپنی احادیث ہیں جس طرح ان کی حرمت میں جو احادیث ہیں ان کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے, اس کے بارے میں جرح کی ہے. جو اس کی حلت کے اوپر ہے, موسیقی کی حلت کے اوپر حدیث ہیں ان کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی ہے. اور انہوں نے لیکن تھرو آؤٹ جو حاشیہ میں جو چیزیں ہیں احادیث بیان کرنے کے بعد جو حاشیہ میں چیزیں جو تفسیر یا تشریح کی ان چیزوں کی وہ انہوں نے اپنے اکارڈنگلی کی ہے. تو جو قاری ہے اس نے یہ کرنا ہے کہ آپ بجائے اس کے جب آپ اس کا کتاب میں جو حاشیہ پڑھتے ہیں, جو مصنف کی ہوئی بات ہے وہ پڑھتے ہیں, تو اس سے سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ انفلوئنس میں آ جاتے ہیں جو آتھر ہوتا ہے اس کے. تو آپ نے اگر یہ کوشش کریں گے کہ آپ صرف اور صرف جو قرآن پاک کی جو آیات پیش کی گئی ہیں یا جو حدیث پیش کی گئی ہیں یا جو فقہا کے قول وغیرہ پیش کیے گئے ہیں, اگر آپ صرف انہی کو پڑھیں گے تو اس سے آپ کو کافی ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو مدد مل جائے گی, اور آپ خود ہی ایٹ دی اینڈ ایک جو ہے وہ میرے خیال میں اپنا ایک اندازہ یا کنکلوڈ کر سکتے ہیں آپ خود ہی اس چیز کو. تو سٹارٹ میں اس کتاب میں یہ ہے کہ یہ ویڈیو کچھ تھوڑی سی لمبی ہونے والی ہے آئی تھنک, خیر ہم اس کو پورا تو کریں گے, یہ ایک آئی تھنک ضروری چیز ہے جس کے بارے میں بات کرنی چاہیے.
سب سے پہلے اس کتاب میں جو حرمت کے اوپر بات کی گئی ہے کہ اسلام میں جو وہ لوگ جو حرمت کے قائل ہیں کہ اسلام میں موسیقی حرام ہے، اس کے بارے میں کچھ قرآنی آیات کے حوالے دیے گئے ہیں. ٹوٹل 4 حوالے دیے گئے ہیں قرآن کے، جس میں یہ بتایا گیا ہے اس کے بعد کہ قرآن موسیقی جو ہے وہ حرام ہے اس کی حرمت کے اوپر. اور ان چاروں حوالوں میں ڈائریکٹلی میوزک کے بارے میں بات نہیں کی گئی کہ میوزک حرام ہے. ان چاروں حوالوں میں آگے تفاسیر میں یہ ضرور باتیں کی گئی ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے. تو یہ 4 حوالوں کے بعد کچھ احادیث بیان کی گئی ہیں، اور تقریباً کوئی 31 کے قریب احادیث ہیں جو کہ جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں اس کتاب میں، اس کی حرمت کے اوپر دلالت کرتے ہوئے. اور انہی سے پھر آگے استدلال کیا ہے مولانا شفیع صاحب نے، اور اپنی کمنٹری لکھی ہے کہ وہ کس طرح. لیکن یہاں پہ جو ایمانداری والی بات جو میں کر رہا تھا، جو احادیث 31 میں سے جو احادیث ضعیف تھیں، موضوع تھی، انہوں نے اس چیز کو مینشن کیا. یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے اس چیز کو مینشن کیا کہ یہ چیز، اور موسٹلی جو احادیث تھیں اس میں سے جو موسٹلی احادیث جو حرمت کے اوپر تھی. اور انٹرسٹنگلی مجھے وہ چیز بڑی حیرت ہوئی کہ وہ موسٹلی احادیث جو تھیں وہ ضعیف احادیث تھیں، کوئی موضوع تھی، کسی کا راوی مجہول تھا، کوئی ڈسکنیکٹڈ تھی. تو اس طرح کر کے لیکن انہوں نے ان چیزوں کو بتایا، اور آگے مزید انہوں نے بحث بھی کی اس کے اوپر کہ آگے وہ ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن جو وہ احادیث تھیں ان میں انہوں نے جو ہے وہ اس چیزوں کو بتانے کے بعد پھر انہوں نے ائمہ کے اقوال بھی لکھے. ائمہ اربعہ جو مذاہب ہیں، مالکیہ، شافعیہ، حنفیہ اور حنبلی جو مذاہب ہیں، ان کے اوپر بھی بات کی، ان کا بھی پوائنٹ آف ویو اس میں بتایا کہ وہ کیا سوچتے تھے اس بارے میں. صوفیاء کے بارے میں بات کی. اور اب یہاں پہ جو میں بات کر رہا تھا آپ کو کہ جب انفلوئنس ہوتے ہیں، جب کوئی بھی حدیث آتی ہے آپ کے سامنے، آپ کی نظر سے گزرتی ہے، تو وہ انسان کا ایک اپنی سوچ بھی ہوتی ہے جو اس کے اوپر اپلائی کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر اس کے بعد نتیجہ اخذ کرتا ہے. اور اب اس کا ایک میں آپ کو تھوڑا سا ایک نمونہ آپ کو میں بتاتا ہوں. ایک حدیث تھی جو میری نظر میں سے گزری، اور مطلب آپ خود ہی سنیں یہ حدیث کیسی ہے. اب یہ ایک حدیث ہے، کشف الغمہ عن جمیع الامہ، یہ جلد 2 ہے اور 81 صفحہ کے اوپر یہ ایک حدیث ہے. اس کتاب میں یہ 163 صفحہ کے اوپر یا 167 صفحہ کے اوپر یہ حدیث ہے. لاسٹ جہاں حدیث ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد کا یہ چیپٹر ہے. میں کوشش کروں گا ادھر لگا بھی دوں. اچھا، اس میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، میں نے کبھی کسی ایسے کام کا قصد نہیں کیا جو اہل جاہلیہ کرتے ہوں سوائے 2 مرتبہ کے. ایک بار میں رات کو عرب کے عام نوجوانوں کی طرح بیٹھا ساتھیوں سے باتیں کر رہا تھا تو مجھے ایک گھر سے گانے بجانے کی آواز آئی. میں نے پوچھا کہ یہ کیا سلسلہ ہے. کہنے لگے کہ فلاں کی شادی ہوئی ہے. میں گانے بجانے کی آواز سے غافل سا ہو گیا، یہاں تک کہ مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا، اور ایسا سویا کہ اگلے دن دھوپ کی تمازت سے ہی آنکھ کھلی. دوسری بار پھر میں اسی طرف گیا تو مجھے وہی گانے بجانے کی آواز آئی، اور اب کی بار پھر مجھے نیند نے آ لیا. بخدا میں نے کوئی برا کام نہیں کیا، یہاں تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا. تو یہ ان کی اوائل عمری کی بات ہے، جب نوجوانی دور میں اس واقعہ کو انہوں نے یہاں پہ نقل کیا ہے حضرت علی کے تھرو. حضرت علی نے یہ بات بتائی. اب یہاں پہ یہ واقعہ یا یہ حدیث نقل کرنے کے بعد مفتی صاحب یہاں پہ یہ چیز بتاتے ہیں، اس کو مطلب اپنے اس میں لینے کے لیے کہ اس کی حرمت کو بیان کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے وہ گانے بجانے کی آواز سنی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وہ نیند کا غلبہ طاری کر دیا تاکہ آپ وہ اور نہ سن سکیں. اب یہ انٹرپریٹیشن ہے، مفتی صاحب نے اس کی انٹرپریٹیشن یہ لی ہے. اب کوئی بھی شخص اس کی انٹرپریٹیشن کوئی اور بھی لے سکتا ہے کہ ہم جب کسی بچے کو جب اس کو سلانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم مختلف طرح سے آواز نکال کے اس کو سلاتے ہیں، ترنم کے ساتھ اللہ کی آواز نکالتے ہیں تاکہ وہ سو جائے. تو اب میں اگر اس کو یا کوئی اور شخص اس کو جب اس حدیث کو پڑھے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنتے ہوئے سو گئے، تو اس کا کچھ اور اسپیکٹ سے اس کا کچھ اور مطلب لے سکتا ہے. تو یہ چیز جو میں نے سٹارٹ میں کہی تھی کہ آپ جب آپ اس کو حدیث کو پڑھیں گے تو آپ اگر بجائے اس کے کہ آپ انفلوئنسڈ ہوں، آپ خود اگر اس کا نتیجہ خود نکالنا چاہیں تو سب کچھ پڑھنے کے بعد، تو آپ کے لیے وہ میرے خیال میں زیادہ بہتر رہے گا. خیر،
جو ائمہ کے بعد صوفیہ کے بعد جو اقوال کے بعد انہوں نے جو نیکسٹ اگلا پورشن تھا اس کتاب کا وہ ہے اباحت کے اوپر، موسیقی کی حلت کے اوپر، کہ قرآن پاک میں احادیث میں جو حلت کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ موسیقی کتنی زیادہ جو ہے وہ اسلام میں حلال کے جو لوگ اس کے قائل ہیں اس کے بارے میں. اب یہاں پہ انہوں نے پھر کچھ احادیث کا سب سے پہلے تو انہوں نے قرآن پاک کے حوالے دیے ہیں، 2-3 قرآن پاک کے حوالے دیے ہیں جس میں قرآن پاک کی حلت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو لوگ اس کو حلال سمجھتے ہیں موسیقی کو اسلام میں. اس کے بعد کچھ احادیث بیان کی گئی ہیں، تقریباً 11 کے قریب احادیث ہیں جو بیان کی گئی ہیں، جس میں مختلف مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ موسیقی کو سنا اور اس کو بارے میں چپ رہے، خاموش رہے، یا کہیں پہ یہ بھی کہا کہ اس کو پسند بھی کیا. اور کچھ روایات کا بھی ذکر کیا، روایات کا بھی ذکر کیا گیا ہے اس کتاب میں. اور صحیح مسلم کی حدیث ہیں، کچھ اور بھی حدیث ہیں، اس میں بھی کچھ ضعیف حدیث بھی ہیں لیکن کچھ صحیح حدیث بھی ہیں جو حلت کے اوپر دلالت کرتی ہیں موسیقی کی. اس کے بعد انہوں نے کچھ روایات بھی ہیں، کچھ ائمہ کے اقوال بھی یہاں پہ مینشن کیے ہیں. مطلب لکیلی تو نہیں، میرے خیال میں میرے لیے کافی یہ ایک دلچسپ بات تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اکثر یہ ذہن میں آتا ہے یا سننے میں آتا ہے کچھ سخت مزاج تھے، لیکن کچھ روایات کافی ساری روایات مجھے اس میں ملی کہ حضرت عمر اس چیز کو پسند کرتے تھے، گانا گانے کو پسند کرتے تھے. تو یہ روایات میری اس میں نظر سے گزری حضرت عمر کے حوالے سے. تو یہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ چیز تھی جو مجھے لگی اس کتاب کے حوالے سے. اور یہ اس کتاب کا تھوڑا سا وہ تھا، اس کی اباحت کے بارے میں، حلت کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے. اس کے بعد انہوں نے کچھ بات کی ہے وہ جو سٹارٹ میں حرمت کے اوپر جو ضعیف احادیث تھیں ان کو پھر آگے انہوں نے جسٹیفائی کیا ہے، ایکسپلین کیا ہے مفتی صاحب نے کہ وہ ضعیف احادیث کو کس طرح ائمہ کرام لیتے ہیں، ضعیف احادیث سے حکم کس طرح ہم ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے بحث کی ہے. اب اس چیپٹر کو باندھنا، اس جگہ پر آ کر ضعیف احادیث کے چیپٹر کو باندھنا کہ اس سے ہم کس طرح حکم اخذ کر سکتے ہیں، آئی تھنک یہ اٹ سیلف ایک اقرار ہے کہ وہ ضعیف احادیث ہیں جو حرمت کے اوپر دلالت کر رہی ہیں. تو یہ ایک انٹرسٹنگ چیز تھی جو مجھے اس میں لگی. لاسٹ میں ایک انہوں نے اگین وہی بات جو معتدل روش کی بات کی انہوں نے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں، یہ آئی تھنک 355 پیج کے اوپر انہوں نے اس چیز کے اوپر بات کی ہے کہ ایسی بات کہ جو لوگ اس کو حلت سمجھتے ہیں موسیقی کو، ان کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے اور لان تان سے پرہیز کیا جائے، اور اس سے وہ دین کے اوپر وہ جو ہے وہ فساد پھیلنے کا خدشہ ہوگا. تو ائمہ کرام نے اگر کہیں پر اس کو منع کیا ہے، اس میں بھی کہیں نہ کہیں یہ چیز ضرور آتی ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں فساد پیدا کر سکتی ہے. اور جہاں پہ یہ چیزوں کے بارے میں، حرمت کے بارے میں بات کی گئی ہے، کچھ ایسی احادیث ہیں جن میں حرام کے بارے میں بات کی گئی ہے، تو وہاں پہ بھی حرمت کے ساتھ ساتھ اس چیز کے اوپر بھی بات کی گئی ہے کہ وہ چیز جب آپ کو مطلب جہاں پہ شراب کے بارے میں بات ہوتی ہے، دوسری چیزوں کے اوپر بات ہوتی ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی جہاں پہ بے حیائی ہوگی تو وہاں پہ جو یہ موسیقی کا جو بھی کام ہوگا وہ بھی بالکل اس کے اوپر بھی کنسنسس ہے. وہ تو ظاہری بات ہے، ایک چیز غلط ہے تو وہ غلط ہے، اس کے اوپر ہم نہیں کر سکتے. خیر، یہ ایک معتدل روش کے بارے میں انہوں نے بات کی، اور آخر میں انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کا ہی وہ ایک باب باندھا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کو سرٹن کنڈیشن کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں، تو وہ ہمیں کچھ کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں جس میں حلال ہو جاتی ہیں. تو یہ لیکن اوور آل جو اس کتاب میں انہوں نے جو چیزیں پیش کی ہیں، آئی تھنک وہ کمنڈیبل ہیں کہ انہوں نے کس طرح اپنے اس میں اپنی ایک جو ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو تھا اس میں رہتے ہوئے انہوں نے جس طرح سارے کا سارا ایک چیز اگین یہاں پہ ابھی بھی میں یہ کہوں گا کہ جو موسیقی کی حلت کے اوپر جو کتابیں، جو احادیث ہیں یا جو رائے آراء ہیں، جو کنٹینٹ ہے موسیقی کی حلت کے اوپر، وہ سارے کا سارا اس کتاب میں نہیں ہے. جو اس کتاب کا جو باب ہے اباحت والا، حلت والا، اس میں وہ سارے کا سارا کنٹینٹ نہیں ہے. کیونکہ جو کچھ چیزیں میں نے مولانا جعفر شاہ صاحب کی جو کتاب تھی جس میں انہوں نے حلت کے اوپر ہی ساری کی ساری بات کی، جتنی ڈیٹیل میں جو احادیث اور جو آراء مختلف ائمہ کرام کی جو انہوں نے، اور مختلف فقہاء کی اور ائمہ اربعہ کی جو ہیں، وہ جو مولانا جعفر شاہ صاحب نے اپنی کتاب میں دی ہیں، وہ ساری کی ساری تو obviously اس میں نہیں ہے. ایک چھوٹا سا پارٹ ہے، لیکن obviously اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جب آپ ایک کسی اور اینگل سے سوچتے ہیں تو آپ جب اپنے مخالف کے بارے میں بہت زیادہ اس وقت وہ
وہ جو ہے وہ ڈاٹا اکٹھا نہیں کر پاتے، کیونکہ آپ کا سارے کا سارا جو ایک رجحان ہے وہ ایک سائٹ پہ یا ایک جو آپ کا نظریہ ہوتا ہے اس کے اوپر ہوتا ہے، تو پر جو وہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود جتنا کچھ بھی انہوں نے اس کتاب میں دیا ہے وہ بھی قابل تعریف ہے۔ آئی تھنک اگر آپ صرف اسی کو اگر پڑھ لے، کوئی ایک عام انسان اسی کو بھی پڑھ لے تو اس کے لیے یہ کافی ہوگا، اور میرے خیال میں اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا بھی کافی آسان ہو جائے گا۔ اور اگر یہ دونوں کتابیں اگر آپ پڑھ لیتے ہیں، مولانا مفتی تقی صاحب کی، شفیع صاحب کی بھی اور مولانا جعفر شاہ صاحب کی بھی، تو میرے خیال میں یہ آپ کے لیے کافی ہوگا ایک اپنا ایک اس میں سے نتیجہ نکالنا۔ یہ تو ہو گئی کتاب کی بات۔ اگر ہم اب بات کریں ویورز، جو میری اپنی جو انڈرسٹینڈنگ جو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد جو میرے جو کچھ مشاہدات تھے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اب قرآن پاک کی مطلب سورہ اعراف کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ کس نے وہ زینت حرام کر رکھی ہے تم لوگوں پر جو اس نے انسانوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو قرآن پاک میں اگر ہم ایک دوسری آیت ہے، دو آیتوں کے ساتھ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوسری آیت جو ہے وہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدود سے تجاوز نہ کرو، من یتعدی حدود اللہ، اور جو حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ تو یہ قرآن پاک، یہ دو چیزیں اگر دو آیات ہیں جس میں کافی ساری چیزیں میرے خیال میں کلیئر ہو جاتی ہیں ہماری، کہ حرمت کی جہاں تک بات ہے قرآن پاک میں بھی احادیث میں بھی جب حرمت کی بات کی جاتی ہے تو میرے خیال میں ایک کیٹیگوریکلی اس کے اوپر آرڈر ہوتا ہے۔ آپ کو ایک اتھینٹک بات چاہیے، اتھینٹک دلیل چاہیے، اور وہ کنسسٹنسی کے ساتھ چاہیے اگر آپ کسی کے اوپر حرمت کا حکم لگاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایڈلٹری کے اوپر بات کی ہے، کیٹیگوریکلی اس کو منع کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تھیفٹ کے اوپر بات کی ہے، اس کا ہاتھ کاٹنے کے اوپر بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اوپر انجسٹس کو جو ہے وہ اس کو منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے جب کہتے ہیں کہ پاک کھاؤ، تو جو چیزیں حرام ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا مینشن کر دیا کہ یہ حرام ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کی ایک اپنی ذوق کی بات ہے کہ آپ کو وہ اچھا لگتا ہے تو کھا لیں، نہیں اچھا لگتا تو آپ کی مرضی ہے۔ تو حرمت کے حوالے سے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جب اتنی ڈیٹیل میں بتا دیں، ایون آپ کو مطلب فلیش آف سوائن کے بارے میں ہے کہ وہ بتا دیا کہ آپ وہ نہیں کھا سکتے، مردہ گوشت نہیں کھا سکتے، مردہ جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے، خون بلڈ نہیں پی سکتے۔ تو جب ان چیزوں کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا تو میوزک کے بارے میں ایک کیٹیگوریکلی چیز ہونی چاہیے تھی، لیکن اگر وہ قرآن پاک میں کیٹیگوریکلی اس چیز کو نہیں کیا گیا تو پھر اس کے لیے ہمیں ایک اسٹرانگ کوئی نہ کوئی اتھینٹیکیشن چاہیے۔ وہ کہاں پہ وہ حدیث کی طرف جائیں گے تو حدیث میں پھر آپ اس کو دیکھیں گے کہ کس حد تک اس میں ضعیف حدیث ہیں، کس حد تک حسن ہیں، کس حد تک صحیح ہیں، تو پھر آپ انالیسس کریں گے دونوں چیزوں کو لے کے۔ تو یہ چیزیں پھر آپ اس سے پھر ایک آپ جو ہے وہ نتیجہ نکالتے ہیں۔ دوسری بات ذوق کی بات ہے۔ ہر انسان کا ایک اپنا ذوق ہوتا ہے، کسی کو کچھ چیز کھانے میں بھی کچھ چیز اچھی لگتی ہے، کسی کو کھانے میں کچھ اور اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح جمالیاتی حص کی بات کریں تو ہر انسان کی وہ مختلف ہوتی ہے۔ تو یہ بھی انسان کی اپنی اس کے اوپر ہے کہ اگر آپ اس کو کوئی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے اور آپ اس کو ایک سرٹن کانٹیکسٹ میں، اگر آپ مطلب اس میں دو تین چیزیں ہیں، اگر موسیقی میں آپ کوئی بھی چیز ایسی ہے جو آپ کو شرک کی طرف نہیں لے کے جا رہی، کوئی بھی چیز جو آپ کو بے حیائی کی طرف نہیں لے کے جا رہی، جو آپ کو بنیادی ضروریات سے محروم کر رہی ہے کوئی بھی چیز، چاہے وہ موسیقی بھی ہو، یا آپ کو خدا کی یاد سے غافل کر رہی ہے کوئی بھی چیز، تو وہ چیز ڈیفینیٹلی ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوگی، وہ ہمارے لیے حرام ہی ہوگی اگر یہ تین چار چیزیں جو میں نے بتائی ہیں اگر اس میں وہ رہتے ہیں۔ اگین دس از مائی پرسنل اوپینین، اور اس میں کسی قسم کا وہ نہیں ہے، یہ میری اپنی ایک سوچ تھی جو میں نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد جو میرے اپنے جو مشاہدات تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اوبویسلی جو حق ہے جس ایگریمنٹ کا وہ آپ لوگوں کے پاس ہے، وہ اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، آپ کی اپنی سوچ ہے، لیکن اس کتاب کو پہلے پڑھیں گے، دونوں چیزوں کو پڑھیں گے۔ دوسری کتاب جو میں نے آپ سے بات جو مولانا جعفر شاہ صاحب کی اسلام اور موسیقی وہ پڑھیں گے، تو تب آپ جب تطبیق کریں گے تو آپ کے اوپر ہے، وہ اگر آپ سننا چاہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اگر آپ نہیں سننا چاہتے وہ بھی آپ کی اپنی مرضی ہے، اینڈ ڈیسیژن از یورس۔ اور میرے خیال میں یہ کافی لینتھی ہوگی آج کی ویڈیو بھی، تو دیٹس آل فار ٹوڈے۔ ناظرین انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ کسی اور اچھی بک کے ریویو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، خوش رہیے، مہکتے رہیے۔ اللہ حافظ۔